मक्तल दरबंदी काशाना बसीरत की जानिब से पेश की जाने वाली इस किताब मक्तल दरबंदी का आज 22वां हिस्सा पेश खिदमत है। हम इस किताब की 12वीं फसल पढ़ रहे हैं और आज सफ़ा नंबर 336 से पढ़ना शुरू करेंगे। 336 336। इस सफ़े पर उन्वान है एक सवाल और एक जवाब। इस बहस में हम एक सवाल और इसके जवाब के मुतालिक बहस करेंगे। अलबत्ता इससे कबल एक मुकदमा जरूरी है, बिलखुसूस इन रिवायात के मुतालिक जिन्होंने सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने की बाबत किसी किस्म के इस्तिस्ना से काम नहीं लिया है, सिवाय 3 चीजों के बसरा, दमिश्क और आले उस्मान। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया नहीं करेंगे, जबकि बाकी हर शय और हर फिरके का गिरिया करना मुहक्किक हो चुका है। अगर कोई इंसान दुनिया के किसी दूर दराज के इलाके में सहरा और बयाबानों में भी जिंदगी बसर कर रहा था और उनका ताल्लुक यहूद नसारा, मजूसियों, बुत परस्तों और मुशरिकीन से था, फिर भी इसका गिरिया करना साबित होता है। इस मुकदमे के बाद ये सवाल उठता है कि आप किस तरह तसव्वुर करेंगे कि शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर तमाम इंसानों तक, फर्द वाहिद तक पहुंच भी गई है। इस सवाल का जवाब ये है, इमाम का मकाम जानशीन खुदा खलीफतुल्लाह वाला है, जो तमाम आज़ा जवारे में दिल का होता है। दूसरे आज़ाए बदन, रूह और मगज वगैरह अवालम इम्कान में कुराए अर्ज पर मौजूद कल्ब के मकाम पर हैं। जब कोई ऐसी शख्सियत कत्ल होती है तो हमने जिस कैफियत का तफसील से जिक्र किया है, इसके साथ तो इसकी वजह से अवालम इम्कान में सब कुछ ईजाद हो जाता है, बल्कि वो तो मुनहदिम होने लगते हैं और नाबूदी के नजदीक हो जाते हैं। जबकि परवरदिगार अपनी अपनी कुदरत कामिला के जरिए इन अवालिम की हिफाजत करता है, इन्हें तबाह होने से बचा लेता है। अलबत्ता इनमें कमतरीन दर्जे के आसार जरूर नुमायां होते हैं। मसलन इस्तिराब व तसलजुल इन अवालिम में जरूर पैदा होता है। इनमें से एक हालत का नाम बुका है, जिसकी वजह से तमाम अफराद गिरिया और बुका करने लगते हैं। इसकी अलामत यह है कि वो अजीबो गरीब हालात का मुशाहिदा करते हैं, जिससे खौफो हिरास वाली कैफियत पैदा हो जाती है, जैसे सूरज गिरहन, चांद गिरहन, सितारों का बुझ कर तारीक हो जाना, आसमानों पर सुर्खी का छा जाना वगैरह। बहरहाल अखबार व आसार के जवाहिर से यही इस्तेफादा होता है कि विलायत के आसार सारी चीजों में और तमाम मौजूदात में जाहिर होने लगते हैं, जिसके सबब से मोमिन और काफिर के फर्क के बगैर सबके अंदर गिरिया और बुका वाली कैफियत औद कर आती है। फिर हाजिर व गायब, नजदीक व दूर, मोमिन व काफिर, जिन्नो इंस सब गिरिया करने लगते हैं। चूंकि इसका सबब वो आलात बाहिरा होते हैं जो सारी दुनिया के मुख्तलिफ नुकात पर देखे जा सकते हैं और तमाम इंसान हत्ता के फर्द वाहिद भी जिनका मुशाहिदा करता है। इस सवाल का तहकीकी जवाब यही था। अब अगर हम तमाम मौजूदात के लिए कल्बी इल्हामात के कायल हो जाएं, जैसा कि हैवानात के अंदर भी ऐसा होना साबित है, और इसे दलाइल और शवाहिद पर इजाफा समझें, तो हमारा जवाब मजीद मुकम्मल तरीन सूरत इख्तियार करेगा। और अगर हम ये कहेंगे सारी दुनिया पर जिन्नात के जरिए खबर पहुंची है, जिन्हें आप तैयारा और सैयारा का नाम भी दे सकते हैं, तो फिर हमारे दलाइल में मजीद इजाफा और जवाब कामिल तरीन हो जाएगा। बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हिस्से में गिरिया और बुका और फिर तमाम जिन्नों इंस का शहादत के मौके पर गिरिया करना बिल्कुल साबित है। एक दूसरी किस्म भी मौजूद है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ नुकात पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमाना शहादत की खबरें पहुंची, लोग इस जुल्म बर्बरियत से आगाह हुए तो फिर भी गिरिया हुआ, मगर इस हिस्से में अमूमियत मौजूद नहीं है। ये तमाम इंसानों को शामिल नहीं हो सकती। बस वाज़ेह हो गया कि वुसअत व उमूम सिर्फ किस्म अव्वल में है, जब वो एक एक फर्द को दुनिया के हर हिस्से में मुहीत हो जाती है। जब तीसरा बयान के इन रिवायात में इख्तिलाफ मौजूद है, जिससे ये नतीजा वजूद में आता है
کہ آسمان کا گریا، اس کی مدت اور کیفیت، زمین کی ظلمت و تاریکی وغیرہ اس کی مدت میں ایک واضح اختلاف سامنے آتا ہے۔ ہم اس کی وضاحت اس طرح بیان کریں گے کہ اگرچہ گریہ و بکا والی روایات جو آسمان کے گریے کے متعلق ہیں، ان میں اس کے رونے کی مدت اور کیفیت دونوں میں اختلاف سامنے آ رہا ہے، مگر جب تدبر و تامل سے کام لیا جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس قسم کے اختلاف سے تضاد و تناقض ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح اس طرح ہوگی کہ وہ روایات جو خون کی بارش برسنے پر صراحت سے دلالت کر رہی ہیں، وہ اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہیں کہ یہ بارش مختلف شہروں کے مختلف مقامات پر دیکھی گئی ہے کہ سارے کرۂ ارض پر، اور یہ اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے بارش برسنے کا زمانہ جاری و ساری یا مسلسل جاری نہیں رہی ہے۔ لہٰذا روایات میں اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ آسمان سے تازہ خون برسا، اور بعض کہتی ہیں آسمان سے بارش کے ساتھ خون کے قطرے برسے، اور ایک دوسرے مقام پر کہا گیا کہ آسمان سے خون کی بارش برسی جس سے گھروں کے در و دیوار سرخ ہو گئے۔ ہم عرض کریں گے کہ اس قسم کے اختلاف سے تضاد و تناقض ثابت نہیں ہوتا، چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی بار آسمان سے تازہ خون برسا، کم یا زیادہ، جس سے بعض مقامات پر خون کی بارش بھی ہوئی، بعض مقامات پر کم ہوئی اور بعض پر زیادہ۔ اخبار و روایات میں مذکور ہے آسمان سرخ ہو گیا اور علقے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ ہم اس کی تشریح اس طرح کریں گے، بظاہر آسمان کا گریا کرنا تمام آفاق اور تمام سرزمینوں پر متحقق ہوا ہے، اختلاف صرف اس کی موت اور پیدائش میں ہے۔ اس تناقض کو دور کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفاوت یا اختلاف شدت و ضعف کے میزان اور پیمانے میں ہے کہ بعض اوقات آسمان صرف سرخ ہوا اور بعض اوقات علقہ کی مانند ہو گیا۔ البتہ وہ روایات اور آثار جو کسوف اور خوف کے متعلق ہیں، ان میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے وہ بھی مذکورہ دلائل کی روشنی میں ختم ہو جاتا ہے۔ انہی دلائل کے ذریعے سیاہی اور ظلمت کی تشریح اور توضیح کی جا سکتی ہے۔ ہم گزشتہ ابحاث میں اشارہ کر چکے ہیں کہ بعض ایسے آثار و اخبار ہیں جو آسمان سے خاک اور گرد کی بارش کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قضیے پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ سرخی، خاک اور گرد کی بارش شہادت حضرت علی اکبر کے بعد گویا حضرت امام حسین علیہ السلام اس کلام کا مصداق پیش ہے خدا کی طرف سے، الدنیا بعدک العفا یا ولدی، اے میرے لختے جگر، دنیا کے سر پر خاک، تیرے بعد دنیا کسی کام کی نہیں۔ اس صفت کے ساتھ آپ کے کلام نے ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے اثر کیا ہے، پس معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا خلق و ایجاد کرنا اور خدا کا خون کی بارش کا حکم دینا یا پھر خاک اور گرد کی بارش کا حکم دینا، اس میں ایک خاص راز پنہاں ہے۔ گویا خطاب کیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، اے حسین، اے جس کی دیت میرے ذمے ہے، تیرے بعد دنیا بے سود ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ اس حقیقت کو نور ملکوت یا حور العین کی آنکھوں سے لکھا جائے۔ یہ اس راز اور ایک دوسرا لطیف راز سے استنباط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے اس عالم اور اس جہان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم، گریہ اور عزاداری کے لیے خلق کیا ہے۔ اس ماتم خانے کی خوبصورتی اور آرائش یہ ہے کہ اس کے مکینوں کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہو، اگرچہ ایام محرم میں اب بھی ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص پتھروں کے نیچے سے خون کا جاری ہونا، وہ بھی حجاز، عراق، بیت المقدس اور ان کے اطراف جیسے مقامات پر، بلکہ ساری دنیا پر بھی، جیسا کہ ہم روایات پیش کر چکے ہیں۔ ان کے اندر عظیم اسرار موجود ہیں جو ان پر دلالت کرتے ہیں، جن سے ہم خود چشم پوشی کر رہے ہیں۔ چونکہ اس زمانے کی اکثریت میں ان کے سمجھنے کی قوت اور استعداد ہی نہیں تھی، وہ ادراک کی دولت سے بھی محروم تھے۔
صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گریہ کے اسرار۔ ہم اس بحث میں مخدومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گریہ و بکا میں پنہاں اسرار اور رازوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ ہم نے اس سے قبل وہ روایات پیش کی ہیں جن میں مخدومہ کونین کا عالم برزخ میں اکثر رونے کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر کوئی ان روایات پر غور و فکر کرے تو اس سے نتیجہ مل جائے گا کہ آپ دنیا میں گریہ کرنا عالم برزخ کی نسبت عقل قلیل یعنی بہت ہی کم ہے، جیسا کہ دنیا میں ارشاد فرمایا، میرے اوپر اتنے مصائب آئے، اگر دنوں پر آتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے اور شب کی مانند تاریک ہو جاتے۔ پس رسول اکرم کی وفات کے بعد جتنا گریہ صدیقہ کبریٰ نے فرمایا، اب تک اتنا گریہ کسی نے نہیں کیا۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر بحث میں ایک سوال کا اضافہ ضرور ہوتا ہے کہ خداوند کریم کس طرح راضی ہو گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے بابا کے بعد افضل ترین مخلوق تھیں کہ وہ برابر دنیا اور آخرت میں گریہ کرتی رہیں، جبکہ خدا نے دونوں جہانوں کو انہی کی خاطر خلق فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ دار عقبہ، آخرت، حجج اللہ، خلفاء اللہ اور اولیاء اللہ اور ان کے شیعوں اور مومنین کے لیے رحمت کا گھر اور راحت اور سکون کے گھر ہیں۔ پس جو کچھ انہوں نے دنیا میں غم و مصائب دیکھا ہے وہ آخرت میں نہ دیکھ پائیں۔ اس سوال میں غور و فکر کرنے کے بعد ایک عارف اور عاقل کے سامنے ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے، وہ بھی اس مقدمے کے ساتھ کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر تمام موجودات نے گریہ کیا، جن میں اہل بہشت اور جو کچھ بہشت میں ہے، حور العین، غلمان، اور جیسا کہ ذکر ہے کہ حوروں نے منہ پیٹے اور اپنے سینوں کو زخمی کر لیا، اسی طرح اہل جہنم نے بھی گریہ کیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس بارے میں روایات کی کثیر تعداد ہے، یہ تو اب ضروریات مذہب امامیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اس مقدمے کے بعد ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے، اہل بہشت اور برزخ کے سعادت مند افراد جو نعمتوں اور فرحت و سرور میں تھے، اس کے سبب سے انہیں گریہ و بکا کرنا پڑا، انہوں نے اپنے چہرے اور سینے پیٹ ڈالے اور انہیں زخمی کر لیا۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں روایات صدیقہ کبریٰ کے گریے پر بھی دلالت کرتی ہیں، جن سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب بھی مخدومہ کونین گریہ و بکا میں مصروف ہوتی، جو بھی ان کے گریے کی صدا سنتا وہ بھی گریہ شروع کر دیتا، نالہ و فریاد کرتا۔ اس کا لازمہ ہے تبھی تو سارے اہل بہشت اور تمام برزخ والے خون و ملال میں غرق نظر آتے ہیں اور شدید گریہ زاری کرتے ہیں۔ ہم ان دو سوالوں کا جواب ایک مختصر سے مقدمے کے ذکر کے بعد دیں گے۔ ہر عاقل اور عارف کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بہشت اور اہل برزخ جو فرحت و سرور کی لذتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ ایک سطح اور ایک حقیقت والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی انواع، اقسام اور مدارج و مراتب ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جو درگاہ حضرت حق میں فنا فی اللہ اور خضوع و خشوع کے سبب عبادات و اطاعات میں فنا و غرق ہوں، وہ شاید ظاہری اور حسی نعمتوں کو جیسے کھانا پینا، حوروں کی ہم نشینی وغیرہ کو حساب میں ہی نہ لاتے ہوں، بلکہ ان کے نزدیک حقیقی لذت روحانی قسم کی ہوتی ہے جو خدا کے قرب سے عبارت ہوتی ہو۔ چونکہ پرچم ملکوت منحصر ہے، یہ مقام حقیقت میں رضائے خدا کسب کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جنت کی بہترین لذتوں میں سے ایک عمدہ ترین لذت ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس مختصر سے مقدمے کے بعد اسرار شہادت میں سے چند مفید راز معلوم ہوتے ہیں۔ بالخصوص صدیقہ کبریٰ کا شدید گریہ و بکا، مقرب ملائکہ اور انبیاء کا گریہ و بکا در حقیقت ایک ایسا مقام ہے جو کبریاء کے مقربین ہی کو عطا ہوتا ہے۔ پس سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ و بکا کرنا مقربین اور رضوان اللہ کے لیے بہترین جزا ہے۔ در حقیقت مقام رضوان اللہ اکبر مقامات میں سے ہے، اعظم درجات اور اشرف جزاؤں میں سے ہے، یہی ظاہری اور باطنی نعمت ہے۔ واضح الفاظ میں یوں کہیے،
سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ کرنے والے مرد و زن جب گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، اوصیاء اور صدیقین ہوں یا ملائکہ مقربین، وہ جس عالم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یہ گریہ ان کے لیے باب رضوان اللہ کے کھلنے کا سبب بنتا ہے۔ واضح ترین بیان میں آپ کہہ سکتے ہیں مذکورہ امور مقام نشات میں سے جس عالم میں بھی متحقق ہوں وہ حسن ذاتی و صفاتی کے لحاظ سے برابر اور مساوی ہو جاتے ہیں۔ چونکہ سید الشہداء علیہ السلام قیتل الابراں ہیں، جیسا کہ آپ کے نانا بابا اور خود آپ کا فرمان ذیشان ہے، پس رضوان خدا کے لیے اکمل اور افضل چیز مظلوم کربلا پر گریہ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فعل کون، کب اور کہاں بجا لا رہا ہے۔ میرا یقین اور عقیدہ اس پر ہے کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر گریہ کیا جائے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء، صدیقین، شہداء، ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل روایات پیش کی جا چکی ہیں، تو یہ گریہ جس انداز میں بھی ہو اور جتنا بھی زیادہ ہو، پھر بھی مظلوم کربلا پر رونے کا حق ادا ہوا ہے نہ ہوگا۔ مثلاً اگر پوری دنیا کے مظلوم مل کر اس پیاسے مظلوم حسین پر گریہ کریں تو بھی حق ادا نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی بحث کو سمیٹ کر آخری بات یہ کہیں کہ یہ عقیدہ رکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گریہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے حزن و ملال کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا، وہ گریہ زاری سے کبھی بھی ہاتھ نہیں کھینچیں گی اور مختومہ کونین کی یہی حالت رہے گی حشر نشر والے دن تک، حساب و کتاب والے یوم تک، حتیٰ کہ آپ خداوند کریم کے انتقام لینے کی کیفیت کو اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے مشاہدہ نہ فرما لیں۔ ہاں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گریہ تب ختم ہوگا جب حساب کتاب کا مرحلہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا، جتنی جنتی جنت میں اور دوزخی جہنم میں جائیں گے، تب، ہاں تب۔ 12ویں فصل کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم 13ویں فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 343 343۔ فصل 13 اس کا عنوان ہے اہل حرم کا کربلا سے الوداع۔ صفحہ نمبر 344 344 پہ یہ عنوان باقاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے اوپر اس کا عنوان ہے مقتل سے گزرنا۔ دختران بطول اسرائے آل محمد اور دوسری قیدی خواتین کے مقتل گاہ سے گزرنے کے متعلق جو روایات نقل کی گئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخدرات طاہرہ 11 محرم کو مقتل گاہ سے گزریں۔ البتہ زوال آفتاب کے بعد اس وقت ابن سعد اور اس کے ساربان کربلا سے کوفے کی سمت حرکت کر چکے تھے۔ البتہ اس بارے میں ارباب مقاتل کے نظریات اور اقوال میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ مثلاً کیا مستورات اپنی خوشی اور ارادے سے مقتل گاہ سے گزریں، یا پھر ابن سعد ملعون نے دشمنی اور عداوت کی بنا پر انہیں جان بوجھ کر مقتل گاہ سے گزارا ہے تاکہ حرم رسول جب مقتل گاہ سے گزریں اور مقتل پر پڑے ہوئے اپنے شہداء کی لاشوں کو دیکھیں گی تو یہ المناک منظر انہیں عمر بھر یاد رہے گا، اور اس سے ان کی موت کا بھی خیال کیا جا رہا تھا۔ اکثر ارباب مقاتل نے پہلا قول اختیار کیا ہے، جبکہ بندے کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 امر سبب بنے ہیں۔ بہرحال سید ابن طاؤس کے قول کا مضمون یہ ہے: اہل حرم کو خیام سے باہر لایا گیا اور خیام کو آگ لگا دی گئی۔ جب مستورات اور دختران فاطمہ خیام سے باہر تشریف لائیں تو وہ گریہ زاری کر رہی تھیں، وہ اسیروں کی طرح ذلت اور رسوائی کی تصویر بنی پابرہنہ چل رہی تھیں، فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہی تھیں ہم تمہیں قسم دیتی ہیں کہ ہمیں مقتل گاہ کے راستے سے لے چلو، ہمیں سید الشہداء کے لاشے پر لے چلو۔ اور جب بیبیاں مقتل گاہ میں پہنچی ہیں
اور شہداء کو اس کیفیت میں مشاہدہ کیا ہے تو انہوں نے زور زور سے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا، اپنے چہروں پر ماتم شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے، میں حضرت زینب بنت علی کی کیفیت کو زندگی بھر فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ بی بی نے اپنے بھائی کی لاش پر جس انداز میں گریہ و ماتم کیا اور جو بین کیے، اے محمد آپ پر درود و سلام ہو، اے آسمانوں کے بادشاہ، یہ تمہارا حسین ہے جو ارض کربلا پر خاک و خون میں غلطاں پڑا ہے، جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں جو ذلت و رسوائی کی حالت میں اسیر بنی کھڑی ہیں۔ میں خدا، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حمزہ، سید الشہداء سب کے سامنے شکوہ کر رہی ہوں، اے محمد یہ حسین علیہ السلام ہے جو کربلا کے صحرا میں ذبح شدہ پڑا ہے۔ یا حزنا یا کربلا یا کربا، آج میرے نانا مصطفیٰ موجود نہیں ہیں۔ اے نانا، یہ تیری پاکیزہ و طاہر بیٹیاں ہیں، یہ دختران فاطمہ ہیں جو مظلوم ہیں۔ نانا، یہ تیری ذریت ہیں، انہیں غلاموں کی مثل قیدی بنا کر کھینچا جا رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا گیا ہے، آپ کی ذریت کو قتل کیا گیا ہے، ان کے پیکر کربلا کے صحرا میں خون میں لت پت پڑے ہیں اور اب ہوائیں انہیں سلام کر رہی ہیں۔ یہ آپ کا حسین ہے جس کا سر کو پشت سے کاٹنا سے قطع کیا گیا ہے اور اس کی عبا اور ردا کو لوٹ لیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، میرے باپ کی اور میری جان اس پر نثار ہو، جس کے لشکر کو بروز سوموار تہے تیگ کیا ہے اور ان کے اموال کو لوٹ لیا ہے۔ میرے باپ کی اور میرے جان فدا ہو اس پر جو غائب نہیں ہے اور جس کے پلٹنے کی میں آس لگائے بیٹھی ہوں۔ زخمی نہیں ہوں کہ اس کے مداوے کی امید رکھوں۔ میری جان نثار ہو اس پر جو دنیا سے محموم اور مغموم چلا گیا اور تشنا لبی کے عالم میں اپنی جان دے دی، اور میری جان فدا ہو اس پر جس کے محاسن اس کے اپنے خون میں رنگین ہوئے۔ میرا بابا اس پر فدا ہو جس کے نانا رسول اکرم ہیں، میرے بابا اس پر نثار ہوں جو ہدایت کرنے والے رسول کا نواسا ہے۔ راوی کہتا ہے، اس مخدومہ نے پیکر حسین کو اکٹھا کیا اور بوسے دیے کہ چند وحشی عربوں نے اسے بھائی کے لاشے سے جدا کر دیا۔ یہاں تک سید ابن طاؤس کے مضمون کا محصل تھا۔ البتہ بعض معتبر کتب میں جو کچھ نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ادریس نے اپنے بابا سے روایت کی ہے، اس قوم اشقیاء نے شدید بغض و عناد اور دشمنی اور مخاصمت کے ساتھ ذریت رسول کو مقتل گاہ سے گزارا ہے۔ جب حضرت ام کلثوم نے اپنے بھائی کے پیکر اطہر کو دیکھا کہ اس پر گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ خون میں ڈوبا ہوا پڑا ہے، نیز اس پر خاک اڑ اڑ کر پڑ رہی ہے، تو مخدومہ نے خود کو پشت شتر سے زمین پر گرا دیا اور جا کر پیکر حسین سے لپٹ گئیں اور پھر زار و قطار روتے ہوئے فرمایا، اے نانا، اے بیٹے، اپنے بیٹے کے پیکر کی طرف نظر کرو، کس طرح زمین پر پڑا ہوا ہے، بغیر کفن کے خاک پر اور کربلا کی ریت پر پڑا ہے، بدن اطہر پر ہوائیں چل رہی ہیں، اس پیکر کا غسل، خون اور کفن ہواؤں کے ذریعے انجام پایا ہے۔ اے میرے عظیم نانا، یہ دختران فاطمہ ہیں، آپ کے اہل بیت اور مظلومان حرم، انہیں قیدیوں والی رسوائی دیکھنا پڑ رہی ہے، انہیں ظالم کھینچتے پھر رہے ہیں، ان پر رحم کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے فرزند اور آپ کی عترت کے سر نوک نیزہ پر بلند کر دیے گئے ہیں جو ماہ و خورشید کے مانند منور ہیں۔ اے نانا محمد مصطفیٰ، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنی کھڑی ہیں، یہ تیری ذریت دشمنوں کی تلواروں اور نیزوں سے پارا پارا ہو کر بکھری پڑی ہے۔ اس مظلومہ اور معصومہ بی بی نے یہ الفاظ اپنے دل سوز جگر سے ادا کیے اور گریہ زاری کی اور اپنے الفاظ کو بار بار دہرایا،
تاکہ دوست دشمن سب گریہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ارے ان بینوں کے ذریعے تو گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے تھے جو ان کے سموں پر گر رہے تھے۔ اس کے بعد حرم رسول کو شہداء کی لاشوں سے جدا کیا گیا، جبکہ بیویوں کے بین اور فریادیں جاری تھیں۔ ان کے قلوب غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رک رہے تھے، نہ آتش حسرت سرد پڑ رہی تھی۔ یہاں تک عبداللہ ابن ادریس کی روایت ہے۔ جناب سید ابن طاؤس کی روایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، بیویاں 10 محرم کو مقتل گاہ سے گزاری گئیں، اور یہ گزر اونٹوں پر سوار ہونے سے پہلے ہوا ہے، جبکہ حق اور تحقیق اس کے برعکس ہے۔ چونکہ روایات اور آثار دلالت کر رہے ہیں کہ 11 محرم کو حرم رسول کو مقتل گاہ سے گزارا گیا ہے، ان کے اونٹوں پر سوار ہونے کے بعد اور زوال آفتاب کے بعد۔ قدامہ بن زائد کی طویل روایت صریحاً اس مدعا پر دلالت کر رہی ہے۔ اس روایت کے اندر بڑے اہم امور، علائم اور فوائد موجود ہیں۔ یہ روایت ہم انشاءاللہ اسی حصے میں نقل کریں گے، لیکن اس مقام پر اس کے چند جملے ذکر کرنا ضروری ہو گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب مصیبتیں اور دکھ ہم پر نازل ہوئے تو میرے بابا کی اولاد اور اصحاب تہہ تیگ کر دیے گئے، اور ہم اہل بیت رسول، حرم رسول، بانوان طاہرہ اور دختران فاطمہ کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ وہ ہمیں کوفہ لے جانا چاہتے تھے۔ مقتل گاہ عبور کرتے ہی جب حرم رسول کی نگاہیں مقتل میں بکھری شہداء کی لاشوں پر پڑیں جو بے کفن اور خون و خاک میں غلطاں پڑے ہوئے تھے، تو ان کے دلوں کے اندر حزن و ملال کا تلاطم پیدا ہو گیا۔ بیویاں اتنی متاثر ہوئیں کہ لگتا تھا میری روح میرے جسم کے ساتھ چھوڑ جائے گی اور میں موت سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ اس دوران میں میری پھوپھی زینب کبریٰ نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بیٹا، یہ کیا حالت ہے جو میں تمہاری دیکھ رہی ہوں؟ تمہاری تو روح نکلنے جا رہی ہے، اے میرے بابا اور نانا کی نشانی سجاد علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا، پھوپھی جان، میں کیوں جزع فضا نہ کروں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا و سردار، میرے چچاؤں، چچازاد بھائیوں، اہل بیت رسول کے سربریدہ لاشیں پڑی ہیں، وہ بھی خاک و خون میں غلطاں، ان کے مقدس بدن برہنہ پڑے ہیں، دھوپ میں بغیر کفن دفن کے، کوئی ان کی زیارت اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی انسان نہیں آ رہا، لوگ انہیں لاوارث خیال کر رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس گفتگو کے متعلق ہم عرض کریں گے، روایات کے سیاق و سباق سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ 11 محرم ہی کو شہداء کے سر ان کے پیکروں سے کاٹ کر علیحدہ کیے گئے۔ 10 محرم کو صرف سید الشہداء کا سر تن اقدس سے جدا کیا گیا، یا پھر چند اصحاب کے سر ان کے ابدان طاہرہ سے جدا کیے گئے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے ارباب مقاتل اور کتب مقاتل سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ 10 محرم ہی کو سر ابدان سے جدا کر دیے گئے۔ چونکہ ان حضرات کے نظریے کے پیچھے وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں ابن سعد لعنتی نے 10 محرم ہی کو امام کا سر خولی اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ وہ اسے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچائیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا باقی شہداء کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ جب انہوں نے سر اقدس کو کوفہ روانہ کیا تو شمر بھی ساتھ تھا، جبکہ باقی لشکر کربلا ہی میں رکا رہا۔ ممکن ہے اس گروہ کے اقوال کی اس قسم کی روایات کی روشنی میں اس طرح تعویل کی جائے کہ سروں کا لاشوں سے جدا کرنا مقتل گاہ سے گزرنے سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں۔ ہم جواب دیں گے دونوں احتمال موجود ہیں، جبکہ ارباب مقاتل کے کلمات اور روایات سے نظریہ اول کی تائید ہوتی ہے کہ پہلے سروں کو کاٹا گیا، پھر حرم رسول کو مقتل گاہ سے گزارا گیا۔ اس پہلے قول کی بنیاد پر شہداء کی پہچان حرم رسول اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ممکن ہوئی، اور لوگوں کے درمیان مشہور یہ ہے کہ حضرت زینب بنت علی مقتل گاہ میں پہنچیں
تو مبہوت و مضطرب اور حیران سی نظر آنے لگیں اور وہ پیکر حسین کو نہ دیکھ پائیں، چونکہ اس پیکر اتھر پر تلواروں، نیزوں کے ٹکڑے، ریت اور پتھر اس قدر جمع تھے کہ آپ کا جسم اتھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب سیدہ طاہرہ مقتل گاہ میں پہنچی تو آپ کے کٹے ہوئے حلق سے آواز آئی، یا اختا الیہ الیہ، مگر حقیر کی نظر میں یہ مستند نہیں ہے۔ ایک سقا شخص کے توسط سے جو اس حقیر تک روایات پہنچی ہیں، ان سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب حرم رسول مقتل گاہ سے گزر رہے تھے تو پیکر سید الشہداء نظر آ رہا تھا، جب تک وہ تلواروں، تیروں کے ٹکڑوں، پتھروں وغیرہ کے نیچے سے باہر نکال لیا گیا تھا۔ ان روایات کی توضیح بھی اسی سقا شخص کے ذریعے مجھ تک یوں پہنچی ہے کہ روز عاشور غروب کے وقت ابن سعد چند سرداران لشکر کے ہمراہ خوشی اور نشاط کے عالم میں خیمے سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ شہداء کی لاشوں کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لعنتی نے اپنا نجس پاؤں پیکر منور و اتھر پر رکھا اور کہا، یہ فلاں بن فلاں کا جسم ہے، اور جس کو نہیں پہچانتا تھا وہ اپنی سپاہ سے سوال کرتا رہا کہ یہ کون مقتول ہے، حتیٰ کہ وہ مقتل گاہ کے وسط میں پہنچا۔ اس نے حکم دیا، یہ تلواروں، نیزوں کے ٹکڑے، ریت اور پتھر ہٹائے جائیں تاکہ وہ سید الشہداء کے پیکر اتھر کا نظارہ کر سکے۔ اس ملعون نے جب دیکھا کہ آپ کا جسم اتھر سربریدہ اور ٹوٹا ہوا پڑا ہے تو اس نے حکم دیا، کوئی اس جسم کو اپنی آغوش میں لے تاکہ وہ اس پر لگے ہوئے زخموں کو گن سکے۔ جب اس نے لاتعداد زخم دیکھے تو اس نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور کہا، یہ وہی حسین علیہ السلام ہے جسے میں نے کئی بار دوش رسول پر سواری کرتے دیکھا ہے۔ اس ملعون کا مقصد یہ تھا کہ میں نے یزید لعنتی کی ایسی خدمت کی ہے، میں نے اس کی خوشنودی کے لیے نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کافر نے آپ کے دوش مبارک پر زخم دیکھا تو بڑے تعجب کا اظہار کیا، ارے حسین کو تو سارے زخم سامنے کی طرف سے لگے ہیں، چونکہ مقابلے کے دوران میں حسین نے لمحے بھر کے لیے بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، یہ زخم پھر پشت کی طرف سے کیسے لگا؟ اس کے ایک دوست نے جواب دیا، یہ زخم کل کا لگا ہوا نہیں ہے، یہ تو پرانا اور قدیمی زخم ہے۔ اس نے امام سجاد سے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ زخم بہت پرانا ہے، چونکہ میرے بابا رات کی تاریکی میں یتیموں، محتاجوں، مساکین اور بیواؤں کے گھروں میں جا کر انہیں غذا اور غلہ پہنچایا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ زخم بن گیا تھا۔ یہ اس مرد سقا سے منقول روایت کا محصل تھا۔ اب ہم پھر لوٹتے ہیں اصل مطلب کی طرف کہ مخدرات عصمت و طہارت اور قیدی بیویاں مقتل گاہ پہنچیں تو ہر بہن اپنے بھائی کی لاش پر، ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر جا کر بیٹھی، ان کے مقدس لاشیں اپنی آغوش میں لے کر بین کرنے لگی۔ ان کے گریہ و نالہ فریاد کی صدائیں تو ساتویں آسمان ملائکہ تک جا پہنچیں، جس سے ارکان عرش و کرسی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وا محمدہ، وا علیہ، وا فاطمہ، وا حمزہ، وا جعفرہ، وا عقیلہ، وا ہاشمہ، وا حسینہ، وا ذبیحہ، وا غریبہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حور و غلمان نے فردوس کے تخت کو چھوڑ دیا، ساری جنت میں ماتم بپا ہوا۔ اے مومنو، اے شیعو، اگر اس مقام پر خوب فکر و تأمل کرو تو آپ کی آنکھوں سے پانی کے بدلے خون بہنے لگے گا، چونکہ امام سجاد تو صبر کے پہاڑ تھے، مگر جب انہوں نے شہداء کے نورانی پیکروں کا مشاہدہ کیا اور اپنے مظلوم بابا کو اس عالم میں دیکھا تو ان کے بدن اطہر سے روح نکلنے کے قریب تھی۔ ان مخدرات عصمت، زینب و کلثوم اور دیگر مستورات کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں نے بعض معتبر کتب میں دیکھا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے مظلوم بابا کے جسد اطہر پر پہنچے تو خود کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، جبکہ آپ کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے
اور جسم پر زنجیر اور طوق بھی موجود تھے۔